अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुह। मरकज़ अहले सुन्नत जामिया रज़विया मंज़िर इस्लाम के यूट्यूब चैनल हम सबक दरस निज़ामी में आपका खैर मक़दम है। प्यारे बच्चों, जिन्होंने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन यानी घंटी भी बजा दें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन इत्तला अपलोड करते ही आप तक पहुंच जाए। और अपने साथियों से भी शेयर करें, शेयर करना ना भूलें ताकि उनको भी फ़ायदा हासिल करने का मौका मिले। और बात पसंद आए तो लाइक भी किया करें और अपने क़ल्बी तअस्सुर को ज़रूर कमेंट करके बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाबो मा जाआ फिल वुकूफ़ बिअरफ़ातिन वद्दुआ फ़ीहा या वद्दुआ फ़ीहा। ये बाब है उन रिवायतों के बयान में जो मकामे अरफ़ात, मैदान अरफ़ात में ठहरने के सिलसिले में आई हैं और अरफ़ात में दुआ करने के सिलसिले में आई हैं। मैदान अरफ़ात एक बहुत बड़ा मैदान है, जिधर भी नज़र उठाओगे वही मैदान ही नज़र आएगा। वहीं पर जबल रहमत है, मस्जिद नमिरा से थोड़ा सा आगे बढ़ के जबल रहमत पर पहुंच जाते हैं। वहीं पर ठहरते हैं लोग, दुआएं मांगते हैं। तो अरफात में ठहरना और दुआएं मांगना यही वहां पर एक हाजी का काम होता है। ठहरना अरफात में ये वाजिबात हज से है। ऐसे ही मैदान मुज़दलिफ़ा भी उसी से मुत्तसिल ही है। मुज़दलिफ़ा भी एक बड़ा मैदान है, वो भी ठहरने की जगह है, वहां पर भी ठहरा जाता है। फिर मुज़दलिफ़ा से मिना की तरफ जाते हैं और मिना में जाकर कंकरियां मारते हैं। जमरा, रमीय जिमार जिसे कहते हैं। और कंकरियां मारने के बाद फिर कुर्बानी करते हैं। मिना में भी एक जगह कुर्बानी की एक जगह है, वहां पर कुर्बानी करें, वरना तो हदीस पाक में है जहां पर चाहे कुर्बानी करें, पूरा मिना कुर्बान गाह है। फिर कुर्बानी करने के बाद हल्क करते हैं और हल्क करने के बाद मक्का मुकर्रमा की तरफ आते हैं और तवाफ़े इफ़ाज़ा करते हैं, लौटने का तवाफ। तो वुकूफ़ अरफ़ात एक लवाज़िम हज से है। अरफ़ात के बारे में एक रिवायत में है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैदान अरफ़ात ये वो मैदान है जो हश्र के मैदान का एक हिस्सा होगा। मैदान हश्र का एक हिस्सा होगा, है एक हिस्सा होगा। अब कितना छोटा हिस्सा होगा ये तो नहीं बताया गया, लेकिन हिस्सा है उसका। तो बहरहाल मैदान अरफात में ठहरना ये भी अरकान हज से है। इमाम तिरमिज़ी यहाँ पर वुकूफ़ अरफा और ठहरने में दुआ ही करना है, नमाज़ें पढ़ना है, इबादत करना है, यही मकसद है और कुछ नहीं है। ठहरा तो इसलिए जाता है कि ठहरने का हुक्म आया। अब वहाँ पर ठहर कर सिर्फ लेटा रहे, सोता रहे तो ये भी काफ़ी नहीं, दुआएं भी करे, है ना। जबल रहमत पर जाए, वहाँ बैठकर दुआएं करे, जगह मिले कहीं पर सही तो नमाजें भी पढ़े। हद्दसना कुतैबतु हद्दसना सुफियान इब्न उयैना, हमसे हदीस बयान की कुतैबा ने, उन्होंने कहा हमसे हदीस बयान की सुफियान इब्न उयैना ने। वो रिवायत करते हैं अम्र इब्न दीनार से, वो रिवायत करते हैं अम्र इब्न अब्दुल्लाह बिन सफवान से, वो रिवायत करते हैं यजीद इब्न शैबान से।
قال انہوں نے کہا اتانا ابن مربع الانصاری، ہمارے پاس مربع انصاری آئے، نام ہے ایک صحابی رسول کا، وہ ہمارے پاس آئے، ونحن وقوف بالموقف، اور ہم ٹھہرنے کی جگہ پر ٹھہرے ہوئے تھے، یعنی مقام میدان عرفات پورا کا پورا موقف ہے، ٹھہرنے کی جگہ ہے، جہاں چاہو ٹھہرو، بہت بڑا ہے۔ اب اندازہ یہ لگا سکتے ہیں ایک ہی دن میں تمام حاجیوں کو ٹھہرنا رہتا ہے، اور حاجیوں کی تعداد تقریباً 40 سے 50 لاکھ ہوتی ہے۔ اب اندازہ لگا سکتے ہیں کہ میدان عرفات کتنا بڑا ہوگا، جس میں 40 سے 50 لاکھ لوگ، اور وہ بھی پورا بھرتا نہیں ہوگا، یہ سمجھیے بہت بڑا میدان ہے۔ جیسے سمندر کے کنارے پر کھڑے ہو کر نظر دوڑاؤ تو ہر طرف پانی پانی نظر آتا ہے نا، ویسے ہی وہاں میدان عرفات میں کہیں پر اگر کھڑے ہو تو وہ زیادہ دور تک نظریں اس لیے نہیں پہنچ پاتی ہیں، جگہ جگہ پر پودے بھی ہیں، تو ان پودوں کی وجہ سے، ورنہ تو میدان عرفات یہ سمجھیے کہ بس سے بھی چلتے ہیں تقریباً 10 منٹ میں پار ہو پاتا ہے، جبکہ وہاں کوئی ٹریفک نہیں ہے، بس بھی تیز چلتی ہے۔ اب اندازہ لگا سکتے ہیں کتنا بڑا ہوگا، اور وہ تو ایک ہی جہت میں ہی چل رہی ہے گاڑی، اور وہ تو ہر طرف ہے۔ فرماتے ہیں کہ ہم موقف میں ٹھہرے ہوئے تھے، مکانن یباعد عمرو، یباعدہ عمرو، ایسی جگہ میں ہم ٹھہرے ہوئے تھے کہ عمرو جنس کو دور سمجھتے تھے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں ٹھہرے ہوئے تھے وہاں سے دور جگہ پر ہم ٹھہرے ہوئے تھے، یہ بتانا مقصد ہے۔ فقال، تو حضرت مربع انصاری آئے تو انہوں نے کہا انی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الیکم، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد ہونے کی حیثیت سے آپ کے پاس آیا ہوں، آپ کا رسول کریم کا قاصد، آپ کی طرف قاصد بن کر میں آپ کے پاس آیا ہوں۔ یقول کونوا علی مشاعرکم، انہوں نے جا کر کہا کہ نبی کریم نے فرمایا کہ اے لوگو، تم اپنی اپنے ٹھہرنے کی جگہ پر قائم رہو، ٹھہرنے کی جگہ پر ٹھہرے رہو، مشاعرکم، جہاں پر بھی جو جگہ آپ کی بیٹھنے کی، اب ہم کہیں پر اگر گئے، اسلامیہ میدان ہی میں گئے تو سارا میدان کہیں پر بھی ہم ٹھہر سکتے ہیں، لیکن ہم نے اپنی ایک پنی کہیں پر بچھا کے ہم بیٹھ گئے تو وہ ہماری ایک نشانی ہے، تو جہاں پر بیٹھ گئے وہ اپنی جگہ ایک متعین جگہ ہو جاتی ہے، نشانی، تو اس لیے مشاعر، یہاں پر موقف کو مشاعر کہا گیا ہے، سمجھے نہیں، کہ ایک پہچان ہو جاتی ہے۔ کونوا علی مشاعرکم، اسی لیے میں نے محسوس کی مثال دی تھی۔ کونوا علی مشاعرکم، تم اپنے ٹھہرنے کی جگہوں پر جو تمہاری نشانی لگی ہوئی ہے، پہچان بنی ہوئی ہے، وہاں پر ٹھہرو سب لوگ۔ فإنکم علی ارث من ارث ابراہیم، کیونکہ تم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وراثت پر ہو، یعنی یہ ٹھہرنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وراثت ہے، اس کی ادائیگی ہے۔ وفی الباب، بہرحال یہ تو سمجھ میں آیا کہ مقام میدان عرفات میں ٹھہرنا یہ ارکان حج سے ہے۔ وفی الباب عن علی و عائشہ، اس باب میں حضرت علی سے بھی روایت ہے، حضرت عائشہ سے، و جبیر ابن مطعم، اور جبیر ابن مطعم سے روایت ہے، و شرید ابن سوید الثقفی، اور شرید ابن سوید ثقفی سے بھی روایت ہے۔ قال ابو عیسیٰ حدیث ابن مربع حدیث حسن، امام ترمذی فرماتے ہیں مربع انصاری کی جو حدیث ہے یہ حدیث حسن ہے، لا نعرفہ الا من حدیث ابن عینہ، اس کو ہم اب ابن عینہ کی حدیث سے ہی جانتے ہیں، جو ابن عینہ کی حدیث عن عمرو ابن دینار ہے، اور ابن مربع انصاری جو سند میں ذکر آیا جن کا،
یا حدیث میں جن کا ذکر آیا فرماتے ہیں ان کا نام ان کا نام یزید ابن انصاری ہے۔ وَإِنَّمَا يُعْرَفُ لَهُ هَذَا الْحَدِيثُ الْوَاحِدُ، ان سے یہی ایک حدیث مشہور ہے کہ انہوں نے اسی ایک حدیث کی روایت کی۔ حدثنا محمد بن عبد الاعلی الصنعانی البصری، ہم سے حدیث بیان کی محمد ابن عبد الاعلی صنعانی بصری نے، وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی محمد ابن عبد الرحمن طفاوی نے، وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی ہشام ابن عروہ نے، وہ روایت کرتے ہیں اپنے والد عروہ سے، وہ روایت کرتے ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، قالت، آپ نے فرمایا، کانت قریش ومن کان علی دینہا وہم الحمص، اگلی جو حدیث کا مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ قریش کے جو لوگ تھے جن کے ذمے خانہ کعبہ کی خدمت اور ذمہ داریاں رہتی تھیں، وہ اپنے آپ کو خانہ کعبہ کا اپنے آپ کو اصحاب کعبہ کہتے تھے۔ یہ لوگ مزدلفہ میں ٹھہرتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم اہل حرم ہیں، ہم حرم سے باہر نہیں جائیں گے، تو یہ لوگ مزدلفہ میں ٹھہرتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ، اور یہ حضرت ابراہیم کی سنت کے مطابق عرفات میں جا کر نہیں ٹھہرتے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات میں ٹھہرنے کا لوگوں کو حکم دیا کہ عرفات میں ٹھہرو، جیسے کہ حدیث مذکورہ حدیث میں گزرا کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وراثت کو ادا کرنا ہے، سرکار نے حکم دیا یہ۔ تو پھر مسلمان میدان عرفات میں ٹھہرتے، پھر مزدلفہ واپس آتے۔ اب ٹھہرنے کا طریقہ یہ رہتا ہے کہ میدان عرفات میں ٹھہرے اور وہاں میدان عرفات میں ظہر اور عصر کی نماز ایک ساتھ جمع کر ظہر کے وقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع کر کے پڑھی، اور ہم کو بھی یہی حکم ہے کہ وہاں جمع حقیقی کریں۔ صرف اسی جگہ پر جمع حقیقی احناف کے نزدیک جائز ہے، اہل حدیث تو ہر جگہ جائز قرار دیتے ہیں۔ موجودہ دور کے وہابی جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی بھی کوئی بھی ضرورت ہے، سفر پر نکلنا ہے، کچھ بھی کرنا ہے، تو ظہر عصر کی ظہر کے وقت ہی میں نماز پڑھ کے اب بھی نکل جاتے ہیں، سمجھے؟ حالانکہ جن روایتوں میں یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر پر نکلے، تو ان روایتوں سے یہ معلوم نہیں ہوتا ہے کہ سرکار نے جمع حقیقی فرمائی، بلکہ سرکار ظہر کی نماز کو تاخیر کر کے پڑھتے اور عصر کی نماز تاکہ فوراً اس کے بعد عصر کی نماز پڑھ لی جائے۔ سفر میں نکلنا ہے تو وہ جمع سوری پر محمول ہے ہمارے نزدیک، اور یہ اس کو جمع حقیقی پر محمول کر کے آج بھی ایسا ہی عمل کرتے ہیں۔ بہرحال میدان عرفات میں ظہر اور عصر دونوں نمازیں ظہر کے وقت میں پڑھ لی جائیں گی جمع حقیقی کے طور پر، اور نماز ظہر اور عصر پڑھنے کے بعد پھر وہاں سے نکلا جائے گا اور مزدلفہ آیا جائے گا۔ مزدلفہ جب پہنچیں گے تو عشاء کے وقت میں مغرب اور عشاء کی دونوں نمازیں وہاں پر جمع کر کے حاجی پڑھے گا، اور وہاں پر جمع حقیقی عشاء اور مغرب کی جمع حقیقی ہوگی۔ اس کے بعد مزدلفہ میں رات میں ٹھہرے گا، اور آخری پہر میں رات کے آخری حصے میں جا کر صبح صادق سے پہلے وہاں سے روانہ ہوگا مینا کی طرف، اور مینا جا کر جب صبح میں مینا میں صبح کی نماز پڑھے گا، پھر اس کے بعد رمی جمار کرے گا۔ رمی جمار کرنے کے بعد قربانی کرے گا، اور قربانی کرنے کے بعد پھر حلق کرے گا، یعنی اپنے بال مڈائے گا یا کٹوائے گا، جو بھی ہو حلق کرے گا۔ یہ تینوں امور، رمی جمار، پھر قربانی، پھر اس کے بعد حلق،
یہ تینوں امور امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک اسی ترتیب کے ساتھ واجب ہے، بالترتیب واجب ہے۔ دیگر ائمہ نے اس میں ترتیب کو واجب قرار نہیں دیا، اور امام ترمذی یہاں پر جو حدیث ذکر کریں گے اسی حدیث سے ان لوگوں نے استدلال کیا کہ ترتیب واجب نہیں ہے۔ امام بخاری نے بھی کتاب العلم میں حدیث نقل کی ہے، جو اسی یہاں پر امام ترمذی حدیث ذکر کر رہے ہیں، اسی حدیث کا ایک ٹکڑا ہے لیکن سند دوسری ہے، وہ جس میں یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مینا میں کھڑے ہوئے تو کچھ لوگ آئے اور کسی نے کہا یا رسول اللہ میں نے قربانی پہلے کر لی، کسی نے کہا یا رسول اللہ میں نے حلق پہلے کر لیا، تو سرکار نے فرمایا کہ جاؤ اپنی قربانی کر لو۔ ان سے کہا کہ جاؤ تم اپنا رمی جمار پہلے کر، اب بعد میں اب رمی جمار کر لو ولا حرج، اور سرکار نے فرمایا کوئی حرج نہیں۔ تو یہ اس طرح کی حدیث امام بخاری کی نے بھی ذکر کی، اور یہاں پر بھی اس حدیث کا ایک حصہ آئے گا۔ تو ان احادیث کی بنا پر دیگر ائمہ نے یہ کہا کہ ان امور میں ترتیب واجب نہیں ہے۔ اور احناف نے ایک دوسری حدیث سے استدلال کیا، جس حدیث میں یہ ہے، غالباً حضرت عبداللہ ابن عباس نے ایسے شخص کو کہ جس نے ترتیب قائم نہیں رکھی اس پر دم کو واجب قرار دیا، اور کوئی صحابی رسول خاص کر امور شرعیہ احکام شرعیہ میں اپنی طرف سے کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ تمام محدثین متفق ہیں اس بات پر کہ صحابی رسول اگر کوئی بات کہتا ہے یا کچھ کرتے ہیں تو وہ صحابی رسول کا کرنا یا کہنا بغیر رسول کریم سے سنے یا دیکھے بغیر نہیں ہوگا۔ یہ سب سارے محدثین اس پر متفق ہیں۔ اور وہاں پر صحابی رسول نے دم کا قول کیا، مجھے الفاظ حدیث ابھی یاد نہیں آ رہے، تو امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ ترتیب واجب نہیں ہوتی تو عدم ترتیب کی بنا پر یہ دم کا قول کرنا اور دم کا حکم دینا یہ درست نہیں ہوتا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ترتیب واجب ہے۔ اچھا، وہ تو الگ بات ہے اس حدیث سے استدلال کرنا، امام اعظم کا استدلال کرنا اس حدیث سے بالکل اپنی جگہ پر صحیح، لیکن اگر اسی حدیث میں آپ غور کریں، الفاظ حدیث ابھی آپ پڑھیں گے، لیکن اگر آپ غور کریں تو اس حدیث سے بھی استدلال کیا جا سکتا ہے اس بات پر کہ ترتیب واجب ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، اگر ہمارے یہاں پر کچھ رواج ہوتا ہے، مثلا کوئی رواج ہے اور اتفاق سے کسی آدمی سے جو چلا آ رہا ہے طریقہ اس کے خلاف کسی سے کوئی کام ہو گیا، تبھی آدمی آگے سوال کرتا ہے یا رسول اللہ ایسا ہو گیا، یا کسی عالم کے پاس کہ مجھ سے ایسا ہو گیا، تبھی تو سوال کرتا ہے نا۔ یہاں پر بھی ایسا ہی تھا۔ طرز بیان سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جن لوگوں نے ترتیب کے خلاف کیا تو ان کے دل میں بے قراری ہوئی کہ یہ ترتیب کے خلاف ہو گیا، تبھی تو سرکار سے آگے پوچھ رہے ہیں یا رسول اللہ ایسا ہو گیا، میں نے رمی جمار سے پہلے میں نے قربانی کر دی، تبھی سوال کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ صحابہ کرام کا عمل ترتیب کا ہی تھا، ورنہ یہ سوال کرنے کیوں آتے؟ ڈر رہے تھے نا کہ شاید کچھ غلط ہو گیا، تبھی تو سرکار نے فرمایا جاؤ کر لو کوئی حرج نہیں، یہ سرکار نے جواب دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ کرام کا عمل اور نبی کریم کا عمل انہوں نے وہی دیکھا ہوگا ترتیب والا، اور اس کے خلاف کر لیا تبھی سوال کیا۔ ہاں، وہ الگ بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے مختار بنایا، انہوں نے جس کے لیے جو کام جائز قرار دیا وہ جائز ہو گیا، اور جس کے لیے حرام فرما دیا وہ حرام ہو گیا۔ تو یہ نبی کے اختیار کی بنا پر ہے کہ نبی نے کہا کہ چلو تمہاری قربانی تم نے ایسا بے ترتیب کر دیا، کوئی حرج نہیں، یہ نبی نے فرمایا کہ کوئی حرج نہیں۔ لیکن طرز بیان سے تو یہ معلوم ہوا کہ ترتیب صحابہ کرام کرتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ترتیب کرتے تھے، یہی تو سمجھ میں آئے نا۔ تو یہ حدیث خود
اور یہاں پر سوال کرنا خود اس بات پر دلیل ہے کہ ترتیب واجب ہوگی. بات سمجھ آئی؟ ہاں اب ترجمہ لگاتے ہیں. ان عائشہ، حضرت عائشہ سے روایت ہے، قالت انہوں نے کہا کانت قریش ومن کان علی دینہا، قریش اور قریش کے دین پر جو لوگ تھے، وہم الحمس، اور یہ لوگ کون ہیں؟ حمس ہے. حمس کا معنی ہے یہاں پر خادم کعبہ، یہ لوگ اپنے آپ کو خادم کعبہ کہتے تھے. یقفون بالمزدلفہ، یہ کس میں ٹھہرتے تھے؟ یقولون، کہتے تھے نحن قتین اللہ، ہم اللہ کے گھر کے خادم ہیں، قتین اللہ. وکان من سواہم یقفون بعرفہ، اور ان لوگوں کے ماں سوا مسلمان دیگر تمام لوگ عرفہ میں ٹھہرتے تھے. فانزل اللہ عز وجل، تو اللہ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی. ثم، اچھا عرفہ میں، وہ عرفہ میں ٹھہرتے تھے، وہ مزدلفہ میں ٹھہرتے تھے. اللہ نے آیت کریمہ نازل، اللہ نے آیت کریمہ میں فرمایا کیا ہے؟ ثم افیضوا من حیث افاض الناس، پھر وہیں پلٹ جاؤ جہاں لوگ پلٹے. یعنی عرفات سے، تم عرفات میں ٹھہرتے ہو، اب عرفات سے کہاں پلٹ کر جاؤ؟ مزدلفہ. تو اب مسلمانوں کو حکم دیا کہ دونوں جگہ پر ٹھہرو. ٹھیک ہے. قال ابو عیسیٰ، امام ترمذی فرماتے ہیں ھذا حدیث حسن صحیح، ومعنى ھذا الحدیث، اس حدیث کا مطلب یہ ہے ان اہل مکہ کانوا لا یخرجون من الحرم، اہل مکہ قریش اور قریش کے دین پر جو لوگ تھے وہ حرم سے نہیں نکلتے تھے. وعرفات خارج من الحرم، اور میدان عرفات حرم سے خارج ہے، باہر ہے. فاہل مکہ کانوا یقفون بالمزدلفہ، تو اہل مکہ مزدلفہ میں ٹھہرتے تھے. وَيَقُولُونَ، اور کہتے تھے نحن قتین اللہ، ہم اللہ کے حرم والے ہیں، یعنی سکان اللہ، اللہ کے حرم کے رہنے والے ہیں. ومن سوا اہل مکہ کانوا یقفون بعرفات، اور اہل مکہ کے جو باہر کے لوگ ہوتے تھے وہ عرفات میں ٹھہرتے تھے. فانزل اللہ تعالیٰ، تو اللہ نے آیت کریمہ نازل فرمائی ثم افیضوا من حیث افاض الناس، پھر وہی پلٹ جاؤ جہاں پر لوگ پلٹے. والحمس ہم اہل الحرم، اور اس سے حدیث پاک میں لفظ حمس آیا ہے، حمس کا معنی ہے یہاں پر اہل حرم. باب ما جاء ان عرفۃ کلھا موقف، یہ باب ہے اس سلسلے میں کہ پورا کا پورا عرفہ موقف ہے، جہاں چاہو ٹھہر جاؤ، واجب ادا ہوگا. حدثنا محمد بن بشار حدثنا ابو احمد الزبیری، ہم سے حدیث بیان کی محمد ابن بشار نے، وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی ابو احمد الزبیری نے، وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی سفیان نے، وہ روایت کرتے ہیں عبد الرحمن بن حارث بن عیاش سے، وہ روایت کرتے ہیں بن عیاش بن ابی ربیعہ سے، وہ روایت کرتے ہیں عن زید ابن علی سے، زید ابن علی سے وہ روایت کرتے ہیں اپنے والد علی سے، وہ روایت کرتے ہیں عبید اللہ بن ابی رافع سے، وہ روایت کرتے ہیں علی ابن ابی طالب سے. قال، حضرت علی ابن ابی طالب نے کہا وقف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعرفہ، سرکار نے وقوف فرمایا عرفہ میں. فقال هذه عرفہ، تو سرکار نے عرفہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ یہ عرفہ ہے، وهو الموقف، اور یہ موقف ہے. وعرفہ کلھا موقف، اور سرکار نے فرمایا پورا کا پورا میدان عرفات موقف ہے، جہاں چاہو ٹھہر جاؤ. ثم افاض حین غربت الشمس، پھر سرکار پلٹے جبکہ سورج غروب ہونے والا تھا. وَأَرْضَفَ أُسامہ، جب غروب ہو گیا سورج. وَأَرْضَفَ أُسامہ، اور حضرت اسامہ بن زید کو اپنے پیچھے بٹھا لیا، اپنی سواری کے پیچھے بٹھایا. وَجَعَلَ يُشِيرُ بِيَدِهِ عَلَى هَنِيئَةٍ، اور سرکار اپنے ہاتھ، اپنی انگلی سے اشارہ کرتے جا رہے تھے لوگوں کی طرف. معاملہ یہ تھا کہ لوگ سرکار کو دیکھ کر تیزی سے چل رہے تھے. اب وہ جانور جب دوڑیں گے تو کوئی ادھر کوئی ادھر ایسے، تو سرکار نے اشارہ فرمایا دائیں بائیں جو لوگ ادھر ادھر تھے ان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہہ رہے علی ہنیئہ، آرام سے چلو، اطمینان سے چلو. وجعل یشیر بیدی، اپنے ہاتھ سے اشارہ فرمانے لگے سرکار اس حال میں علی ہنیئہ، اطمینان پر، اطمینان پر. والناس یضربون یمینا و شمالا، لوگ دائیں بائیں مائل ہو رہے تھے، کوئی ادھر کوئی ادھر. لا یلتفت الیہم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف متوجہ نہیں ہوتے.
مطلب مڑے بغیر سرکار فرما رہے تھے اطمینان کے ساتھ چلو. یقول اور فرما رہے تھے یا ایھا الناس علیکم السکینہ، اے لوگو تم پر اطمینان لازم ہے. ثم اتا جمعا، پھر سرکار مقام جمعہ پر تشریف لائے. فصلی بہم الصلاتین جميعا، پھر وہاں پر سرکار نے مغرب اور عشاء دونوں نمازیں وقت عشاء میں مزدلفہ کے اندر مقام جمعہ ہے تو وہاں پر سرکار نے دونوں نمازیں جمع کر کے پڑھائی. فلما اصبح، پھر جب صبح ہوئی، اتا قزح، تو سرکار مقام قزح پر آئے. ووقف علیہ، اور وہاں پر ٹھہرے مزدلفہ میں. وقال، اور فرمایا ھذا قزح، یہ مقام قزح ہے. وہو الموقف، مزدلفہ میں یہ موقف ہے. وجمع کلھا موقف، اور مقام جمع اور پورا کا پورا یہ موقف ہے. ثم افاض حتی انتہا الی وادی محصر، پھر سرکار پلٹے مینا کی سائڈ میں. اصل میں میدان عرفات دور ہے، پھر مکہ شریف کی طرف میدان عرفات سے واپس آئیں گے تو مزدلفہ سے واپس آئیں گے تو مینا، پھر مینا سے مکہ شریف کی طرف نکل جائیں گے. تو مینا مکہ مکرمہ سے 6 یا 7 کلومیٹر کی دوری پر ہے. ایک اندازہ بتا رہا ہوں بس، کیونکہ وہاں پر میں نے ناپا نہیں ہے، ایک اندازہ ہے، اور وہاں پر سنگ میل بھی میں نے نہیں دیکھا ہے. ثم افاض حتی انتہا، پھر سرکار پلٹے حتی انتہا الی وادی محصر، یہاں تک کہ سرکار وادی محصر میں پہنچے. فقرع ناقتہ، تو اپنی اونٹنی کے چابک لگائی، یعنی اس کو تیز دوڑایا. وادی محصر یہ وہ وادی ہے جس وادی میں اس سے پہلے قومیں کچھ رہتی تھی اور ان پر عذاب الہی آیا تھا، ان کو تباہ و برباد کیا گیا تھا. وادی محصر وہ وادی ہے. تو سرکار نے وادی محصر میں جا کے اپنی اونٹنی کو تیز کر دیا. اس سے ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ مقام بوا ہو یا مقام عذاب، وہاں پر ٹھہرنا نہیں چاہیے، جلدی سے نکل جانا چاہیے. سمجھے نہیں؟ عذاب کی جگہوں میں ٹھہرنا نہیں چاہیے، جلدی سے نکلنا چاہیے اور عذاب الہی سے خوف کرنا چاہیے. سرکار نے وادی محصر میں پہنچے. فقرع ناقتہ، تو اپنی اونٹنی کو چابک لگائی. فخبت، تو وہ تیزی سے دوڑی، تیز چلی. حتی جاوز الوادی، یہاں تک کہ سرکار نے وادی محصر کو پار کر لیا. فوقف، پھر وقوف فرمایا. واردف الفضل، اور فضل ابن عباس کو اپنے پیچھے بٹھا لیا. ثم اتى الجمرہ، پھر میدان مینا میں مقام جمرہ پر آئے. جمرہ جہاں پر شیطان کی کنکریاں ماری جاتی ہیں. اب تو ستون بڑا سا ستون بنا دیا گیا ہے، اور اب تو ایسی بھی سہولتیں کر دی گئی ہیں کہ جتنے بھائی 40-45 لاکھ میں کس کو کہاں کون پہنچ پائے گا وہاں. تو اب جگہ جگہ سے ایسی سہولتیں کر دی ہیں کہ ایسے ریمپ بنا دیے گئے ہیں اس کی طرف، سب طرف سے، کئی طرف سے، کہ آدمی نے ہلکی کنکری پھینکی تو وہ مطلب وہاں سے پہنچ کر وہ وہیں جا کے لگے گی. سمجھے نہیں؟ ہاں، اس طریقے سے ریمپ بنا دیے گئے ہیں وہاں کے لیے. تو اب وہاں پر بھی اگر کنکری پھینک رہا ہے تو وہ پہنچے گی وہیں. اب اتنی بھیڑ میں کیسے مار پائے گا؟ بڑا مشکل مسئلہ ہے. تو جمرہ وہی ہے جہاں شیطان شیطانوں کا ذکر ہے کہ شیطانوں کی کنکریاں مارنے کا ہے نا، تو وہی جمرہ ہے. ثم اتى الجمرہ، پھر سرکار جمرہ آئے. فرماها، پھر اس کے کنکریاں ماری. ثم اتى المنحر، پھر قربان گاہ پر تشریف لائے. فقال، تو سرکار نے فرمایا ھذا المنحر، یہ قربان گاہ ہے. ومنى كلها منحر، اور پورا مینا، پوری وادی مینا منحر ہے، جہاں اگر قربانی کہیں پر بھی کوئی کرے گا قربانی ہو جائے گی. واستفتته جاریۃ شابہ من خثعم، قبیلے خثعم کی ایک نوجوان خاتون آئی.
اور انہوں نے استفتاء کیا سرکار سے. اب استفتاء سرکار سے کیا, اب اپنے ذہن سے یہ نکال دیجئے کہ استفتاء صرف اسی کا نام ہے کہ سوال لکھ کر دینا تبھی استفتاء ہے. آپ کسی سے مسئلہ شرعی پوچھ رہے ہیں, چاہے تقریراً ہو چاہے تحریراً ہو, ہے استفتاء. لہذا مفتی جواب میں چاہے تحریر کے طور پر جواب دے چاہے تقریر کے طور پر جواب دے, ہے فتویٰ. سمجھے نہیں؟ تو ایک قبیلہ خثعم کی نوجوان دوشیزہ نے استفتاء کیا, فقالت, تو انہوں نے عرض کی, ان ابی شیخ کبیر, یہ پڑھا ہے تم نے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرے باپ بڑے بوڑھے ہیں, قد ادرکتہ فریضۃ فی الحج, میدان وہ موسم حج میں ان کو فریضہ نے پا لیا, یعنی ان پر حج فرض ہو گیا ہے. افا یجزی ان احج عنہ, کیا یا رسول اللہ یہ کافی ہو جائے گا کہ میں ان کی طرف سے حج کر لوں؟ قال, سرکار نے فرمایا, حجی عن ابیک, اپنے باپ کی طرف سے حج کر لو, اپنے باپ کی طرف سے حج کر لو. تو ان کے تو حج بدل کا ثبوت ہے, کسی کی طرف سے حج کر لیا جائے تو اس کا حج ادا ہو جائے گا اور ثواب دونوں کو ملے گا, کرنے والے کو بھی اور کروانے والے کو بھی. تو حج بدل کا ثبوت ہوا اس سے. قال ولوا عنق الفضل, فضل ابن عباس, حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں, ان کے بیٹے فضل ابن عباس کو سرکار نے اپنی اونٹنی کے پیچھے بٹھا لیا تھا نا, اپنے پیچھے. اب دوشیزہ نے سوال کیا تو وہ بھی نوجوان تھیں اور فضل ابن عباس بھی نوجوان تھے. تو سرکار نے جب وہ دوشیزہ نے سوال کیا تو سرکار نے فضل ابن عباس کی گردن کو موڑ دیا کہ تم ادھر دیکھو. تو حضرت عباس نے پوچھا یا رسول اللہ اپنے چچا زاد کے چہرے کو, سر کو, گردن کو آپ نے مڑوا کیوں دیا؟ تو سرکار نے فرمایا کہ یہ میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ بھی نوجوان ہے اور وہ بھی نوجوان ہے, مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں شیطان ان دونوں کے بیچ حائل نہ ہو جائے. تو بے خوفی نہیں ہے یہاں پر. تو سرکار نے اس لیے ان کا سر گھما دیا کہ تم ادھر دیکھو. مطلب یہ ہے کہ شریعت اسلامیہ نے فساد کے اسباب کا دروازہ بھی بند کیا ہے, کیونکہ مرد و زن کا اختلاط, یہ صرف مرد و زن کا اختلاط ہی نہیں ہے, یہ اس کو اگر محسوس صورت میں اگر سمجھنا چاہیں تو یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ پیٹرول اور چنگاری, جیسے ہی ربط ہوا ایک دوسرے کا آگ بھڑک اٹھے گی. اس لیے ان سب چیزوں سے شریعت اسلامیہ نے ان ساری چیزوں کے دروازے ہی بند کر دیے ہیں. سرکار نے فرمایا دیکھو, فاستفتته جاریۃ شابہ من خثعم فقالت, تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرے والد ایسے ایسے ہیں تو کیا میں ان کی طرف سے حج کر لوں؟ تو سرکار نے فرمایا حج کر لو اپنے والد کی طرف سے. ولوا عنق الفضل, اور فضل ابن عباس کی گردن کو سرکار نے موڑ دیا. فقال العباس, تو حضرت عباس نے کہا یا رسول اللہ لما لویت عنق ابن عمی کا, یا رسول اللہ اپنے چچا کے بیٹے کی گردن آپ نے کیوں موڑ دی؟ قال, سرکار نے فرمایا رأت شابا و شابہ, میں نے ایک نوجوان کو اور ایک دوشیزہ کو دیکھا, فلم آمن الشیطان علیہما, تو ان دونوں کے اوپر مجھے شیطان سے بے خوفی نہیں ہوئی, میں بے خوف نہیں ہوں. ہو سکتا ہے ان دونوں کے بیچ میں شیطان حائل ہو جائے, شیطان حائل ہونے کا مطلب سمجھ سکتے ہو. فاتاہ رجل, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صاحب آئے. فقالا, تو عرض کیا یا رسول اللہ انی افضت قبل ان احلق, یا رسول اللہ میں نے حلق کرنے سے پہلے طواف افاضہ کر لیا. افاضہ کا معنی لوٹنا, یعنی جب یہ سارے کام انجام دے کر آدمی کعبہ شریف کی طرف آتا ہے پلٹ کر,
تو پھر طواف کرتا ہے، وہ طواف افاضہ کہلاتا ہے۔ انہوں نے طواف افاضہ پہلے کر لیا اور حلق کرایا نہیں۔ قالا، سرکار نے فرمایا احلق، حلق کرا لو، ولا حرج، کوئی حرج نہیں ہے۔ یا فرمایا شک راوی ہے، یا فرمایا قصر، بال کٹوا لو، ولا حرج۔ قالا وجاء آخر، پھر راوی فرماتے ہیں کہ ایک دوسرے صاحب اور آئے، فقالا، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ انی ذبحت قبل ان ارمیہ، میں نے یا رسول اللہ پہلے رمی کرنے سے پہلے ہی قربانی کر ڈالی۔ قال، سرکار نے فرمایا ارمی، اب رمی کر لو، کنکریاں اب مان لو، ولا حرج، کوئی حرج نہیں، یہ سرکار نے فرمایا۔ قال ثم اتى البیت، راوی فرماتے ہیں پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کی طرف تشریف لائے، فطاف بھی، پھر سرکار نے اس کا طواف کیا، یہی طواف افاضہ ہے۔ ثم اتى زمزم، پھر چاہے زمزم کی طرف آئے، فقال، پھر وہاں پر سرکار نے ارشاد فرمایا یا بنی عبد المطلب، اے عبد المطلب کے اولادو، لولا ان یغلبکم علیہ الناس، اگر اس چاہے زمزم پر لوگ تم پر غالب نہ آ جاتے، لنزعت، تو ضرور میں آب زمزم سے پانی کھینچتا نکالتا۔ مطلب یہ ہے کہ سرکار نے وہاں پر ازدحام کی وجہ سے پانی نکالا نہیں، اور فرمایا کہ اگر لوگوں کا اتنی بھیڑ نہ ہوتی تو میں ضرور پانی نکالتا اور پانی پیتا پلاتا۔ مطلب یہ ہے کہ بھیڑ بھاڑ اگر ہے تو سکون بنائے رکھنا چاہیے، اطمینان سے رہنا چاہیے، اور ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جو لوگوں میں انتشار کا باعث بنے۔ باقی ہم گفتگو ترتیب واجب ہے نہیں ہے اس پر ہم کر چکے ہیں۔ وفی الباب عن جابر، اس باب میں حضرت جابر سے روایت ہے، قال ابو عیسیٰ حدیث علی حدیث حسن صحیح، لا نعرفه من حدیث علی الا من هذا الوجه، ہم حضرت علی کی حدیث کو نہیں جانتے مگر اسی طریق سے جو ہم نے ذکر کی، جو کہ حدیث ابن عبد الرحمن ابن عیاش کے طریق سے ہے۔ وقد رواہ غیر واحد عن ثوری، اس حدیث کی روایت ان کے علاوہ اور بھی لوگوں نے ثوری سے کی ہے، مثل ہذا، اسی طریقے سے۔ والعمل علی ھذا عند اہل العلم، اور عمل اسی پر ہے اہل علم کے نزدیک، قد رأوا ان یجمع بین الظہر والعصر، کہ ائمہ نے کہا کہ ظہر اور عصر کے درمیان جمع کرے گا، دونوں کو جمع کر کے پڑھے گا، بعرفہ، مقام عرفہ میں، یعنی ظہر کے وقت میں عصر کی نماز بھی پڑھ لے گا، فی وقت ظہر، ظہر کے وقت میں۔ وقال بعض اہل العلم، بعض اہل علم نے کہا اذا صلی الرجل فی رحلی، جب آدمی اپنے کجاوے میں یعنی تنہا امام کے بغیر نماز پڑھے، ولم یشہد الصلاۃ مع الامام، اور نماز کے ساتھ امام کے ساتھ نماز میں شریک نہ ہو، ان شاء جمع ہوا بین الصلاتین، چاہے تو وہ جمع بین الصلاتین کر لے، ہے نا، مثل ما صنع الامام، ویسے ہی جیسے کہ امام نے کیا۔ یعنی بعض ائمہ امام کے ساتھ تو واجب قرار دیتے ہیں جمع بین الصلاتین کو، اور تنہا اگر نماز پڑھ رہا ہے تو ایسی صورت میں جمع بین الصلاتین کو صرف یہ اس کے منشا کے اوپر رکھتے ہیں کہ چاہے تو کر لے اور چاہے تو نہ کرے۔ وزید ابن علی ہوا ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب، اور زید ابن علی جو راوی آئے کہہ رہے کہ وہ ابن حسین بن علی بن ابو طالب ہے۔